अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी के बाद भी इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च की नई तारीख नहीं दी, बल्कि हुकूमत को मज़ीद सोचने समझने के लिए वक्त दे दिया है। अलबत्ता ये वाज़ेह कर दिया है कि उनका प्रोग्राम अक्टूबर से बहरहाल आगे नहीं जाएगा। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। मैं टाइम दे रहा हूं, आपके पास है, चंद दिन है, और उसके बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वाज़ेह कर दिया कि लॉन्ग मार्च जब भी हो उसे रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। मैं आपको वार्न करता हूँ कि अगर आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इमरान खान और हुकूमत की तरफ से होने वाली दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक मुश्तरका नुक्ता मुज़ाकरात का है। अगरचे हुकूमती इत्तेहाद और इमरान खान दोनों ही मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आते हैं, मगर उनकी बातों से यह खस करना मुश्किल है कि मुज़ाकरात के फरीक और सहूलतकार कौन कौन से हों, एजेंडा क्या है और शराइत क्या है। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। इलेक्शन अगर हासिल करने हैं तो टेबल पे आए, पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट का रास्ता जो है वो पार्लियामेंट से निकलेगा। अलबत्ता इमरान खान अपनी तरफ से ये रियायत देने के लिए तैयार नजर आए कि अगर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करके उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त भी दे दी जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं हो। मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो। जो एनआरओ मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए, मुकाबला करे। जहां तहरीक इंसाफ की सियासत जल्द इलेक्शन के गिर्द घूम रही है, वहां हुकूमत मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत की तकमील पर इसरार कर। इन दोनों इंतहाओं के दरमियान आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर साहब। असद साहब, एक तरफ आपने कुछ रियायत दी है वक्त की कि आज तारीख का ऐलान नहीं किया लॉन्ग मार्च की। हुकूमत अपनी जगह पर डटी हुई है, वो कह रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो उसी सूरत में हो सकते हैं कि आप असम्बलियों में आए, और अगर देखा जाए तो आपके मुतालबा यानी फौरी इलेक्शन का और हुकूमत का ये कहना कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, इन दोनों के दरमियान कहीं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बात हो सकती है? देखिए, बात बड़ी सादा सी है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है या हुकूमत क्या चाहती है, ये तो बात की बात है ना। पहले जरा सा ये देख लें कि मुल्क को जरूरत क्या है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरानों में से गुजर रहा है। माहिरीन का इस बात पे इत्तेफाक है कि ये माशी बहरान जो है ये जन्म लिया है सियासी बहरान की वजह से। सियासी बहरान से निकलने का जितने भी माहिरीन हैं, किसी के पास नए इलेक्शन के अलावा कोई हल मौजूद नहीं है। तो हमने बातचीत जो करनी है वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए करनी है ना। हमने ये तो नहीं बातचीत करनी कि अच्छा ठीक है हमारे करप्शन के केसेस कौन से माफ करवाने और तुमने कौन से करवाने। तो जिस दिन वो इस बात के ऊपर बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे कि किस वक्त इलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस इलेक्शन कमीशन को कराने चाहिए, बिल्कुल हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। असद साहब, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए तो कुछ एक माहौल बनता है। इधर से आपका अल्टीमेटम होता है, उधर से जवाब आ जाता है कि जनाब किसी भी सूरत हम इन्हें इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे, ये जत्थाबंदी नहीं होने देंगे, जत्थों के जरिए हुकूमत ही गिराने देंगे। तो आप दोनों क्या आपस में बातचीत करेंगे या आपको किसी तीसरे फरीक की ज़रूरत है जो आपको इकट्ठा बिठा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो जत्थाबंदी जिसको वो कह रहे हैं, तो ये 3 दफा जो इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाली थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए, तो उस वक्त क्या हो रहा था? वो उस वक्त जमहूरियत हो रही थी। सिर्फ फर्क उस लॉन्ग मार्च और इस लॉन्ग मार्च में दो हैं। एक ये कि तहरीक इंसाफ ने ना इनके ऊपर कोई FIR काटी, ना कोई ममानियत लगाई, ना टीयर गैस, ना लाठी चार्ज। पहले वो आके HIT में बैठ गए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। दूसरी दफा तो ये बिलावल जो है रेड जोन के अंदर आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर उन्होंने तकरीर की, किसी ने इनको रोका नहीं। तो एक तो ये फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि इनके पास लोग नहीं होते, अवाम इनके साथ है नहीं, इनके साथ आते बहुत कम लोग हैं, और खौफ इनको ये है कि अवाम का समंदर यहाँ पे आ जाना है। अब बातचीत बराह रास्त हो, कोई और फरीक सहूलतकार बने, वो कोई भी जरिया हो सकता है,
مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے حل کی طرف کہیں پہنچیں جہاں امن و امان کے ذریعے جمہوریت کے راستے سے پاکستان کے عوام جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پورا کیا جا سکے۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب نے آج اشارتاً یہ بات کی کہ بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کہیں کچھ نہ کچھ تبادلہ خیال ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی وضاحت پیدا نہیں ہو پا رہی۔ وہ آپ کا پولیٹیکل نیچر کا ہے یا کوئی اور فریق ہے جس کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں؟ وہ تو خیر چیئرمین صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، میں تو اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ لیکن کیا جماعتی سطح پہ اس طرح کا کوئی رابطہ ہے یا انفرادی سطح پہ؟ ہو سکتا ہے ہو جی، جب یہ اس قسم کے معاملات میں کبھی بھی اپنی کوئی ذاتی رائے یا اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں دیتا جو چیئرمین خود نہ دیں۔ جتنی وہ انفارمیشن چاہتے ہیں اتنی وہ دیتے ہیں۔ جی اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک تو خیال یہ ہے کہ امیجیٹ الیکشن، اور امیجیٹ الیکشن کی بات بھی کریں تو اس کا مطلب ہے 90 دن بعد الیکشن، گویا جنوری فروری میں کہیں الیکشن۔ کیا آپ اس سے کچھ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، رعایت دے سکتے ہیں جب بات ہو، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی چینج کرنا ہے، شاید کسی قانون کو بھی آپ تبدیل کرنا چاہیں؟ یہ تو جیسے میں نے کہا نا، یہ تو سب تفصیل کی بات ہے۔ پہلی بات تو اصولی طور پہ یہ طے کیا جائے کہ کیا پاکستان کا جو یہ شدید ترین سیاسی اور معاشی بحران ہے، کوئی نئے الیکشن کے علاوہ، فریش مینڈیٹ کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر جیسے میں نے کہا کس تاریخ کو کرانا ہے، کس طریقہ کار سے کروانا ہے، اس سے پہلے کوئی قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ تمام لوازمات جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ آج آپ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس بھی آ جائیں تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کیا یہ آپ نے باقاعدہ طور پر طے کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے بات کی جو یہ تقریباً یہی بات جو ہے میں کئی دفعہ پہلے میں ٹیلی ویژن پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ قانونی طور پر کیا ان کو واپس آ کے سیاست کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، اور جو آج کا قانون ہے اس کے مطابق ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ قانون تمام پاکستانیوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ عمران خان یا نواز شریف کے لیے کوئی اور قانون نہیں ہونا چاہیے جو باقی پاکستان کے لیے قانون ہے۔ تو قانونی تو پوزیشن یہ ہے، اور ہماری پارٹی ہمیشہ قانون کے احترام میں یقین رکھنے والی پارٹی ہے۔ سیاسی طور پہ خوف ہمیں کوئی نہیں ہے۔ حبیب اکرم صاحب لے آئیں یار یہ نواز شریف کو، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک ہوا کا کیا ہوا ہے، یہ ان کی بہتری میں یہ ہے کہ وہ نہ آئے الیکشن میں، برہم ہی رہ جائے نواز شریف کا، ورنہ تو جس دن آ گئے اور عمران خان کے سامنے مقابلے میں میدان میں اتر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آج کل آپ 3/4 دیکھ رہے ہیں نا ہر الیکشن کے اندر، یہی رزلٹ آنا ہے پھر بھی۔ اسد عمر صاحب، آپ نے ایک عجیب و غریب صورتحال قبول کی تھی نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کے، تو کیا اسی طرح کی اب اس کے اوپر قانون دانوں کی ایک رائے ہے اور کچھ اور مختلف رائے ہے، لیکن بہرحال اس کے اجنبی، اس صورتحال کے اجنبی ہونے میں کسی کو کوئی آر نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے میں؟ کیا اب بھی کوئی ایسی اجنبی صورتحال آپ تسلیم کر سکتے ہیں جیسے اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے، انہیں ملک میں غیر حاضری کے باوجود ان کا جو وارنٹ گرفتاری تھا وہ معطل ہو گیا، تو کیا اس طرح کی کوئی صورتحال آپ تسلیم کریں گے کہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں، ان کو لینے کے لیے ان کے چاہنے والے جائیں اور پھر وہ جیل میں جانے کی بجائے سیدھے گھر چلے جائیں؟ کیا آپ کے لیے یہ صورتحال قابل قبول ہوگی؟ دیکھیں، ہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے آئینی طور پر یہ حق نہیں میرے پاس کہ میں ججز کے کیے ہوئے یا عدالتوں کے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر تنقید کر سکوں۔ تو جو فیصلہ عوام کو نظر آ رہا ہے، سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہو رہا، تو اس پہ تنقید کرنا تو میرا حق بنتا ہے۔ لیکن میں کیا راستے میں سڑک پہ آ کے گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور ان کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دوں گا؟ یہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ پھر تو پورا وہ نظام گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس وقت لوگوں کا غصہ، غم وہاں پر پہنچ چکا ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے مہنگائی پھیلی ہے، جس طریقے سے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز معاف ہوئے ہیں، یہ جو دورہ نظام ہے اس کو دیکھ کے لوگوں میں غصہ جو ہے، میں آپ کو بتاؤں میرے روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ ملتے ہیں، عوام میں سے لوگ ملتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یار یہ کون سا ہمیں قانون کا درس دے دیں آپ، یہ قانون جو ہے یہ صرف ہمارے لیے کیوں ہے؟
اسد عمر صاحب، آپ کی جو ابھی ریسنٹ فتح ہے، یعنی کل کی جو فتح ہے، نو ڈاؤٹ یہ بڑی زبردست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس سے تقویت بھی ملی ہے، لیکن 2 سیٹیں آپ نے ہار دی جو دونوں آپ کی تھیں۔ چلیے کراچی کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ اس کے اوپر دھاندلی ہو، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دوبارہ اس پہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن ملتان کی نشست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، پہلے تو میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہم نے کل 2 سیٹیں وہ جو کہ مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی سیٹیں تھی، پہلے پنجاب اسمبلی کی، وہ بھی جیتی ہیں کل، وہ بھی کل ہی ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تقریباً تمام سیٹس ایسی تھیں جو 2018 کے الیکشن میں، کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے انفرادی طور پر الیکشن لڑا تھا اور اس دفعہ وہ اجتماعی طور پر الیکشن لڑے تھے، ان تقریباً تمام سیٹس کے اوپر پی ڈی ایم کا ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ تھا، 11 کی 11 سیٹس کے اوپر 2018 کے الیکشن میں۔ تو 11 میں سے 8 سیٹ میں جہاں ہمارا ووٹ کم ہوتا تھا اور کہیں آدھا تھا، آدھے سے بھی کم تھا، وہ برتری حاصل کی اور ہم نے الیکشن جیتا۔ ملتان کے محرکات جو ہے وہ آج بھی میٹنگ ہوئی تھی ہماری سینئر لیڈرشپ کی، اور اس کے اندر بالکل تفصیل سے اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے اسلام آباد، تو ان سے سب سے اہم انپٹ ان سے ہوگی، تو اس کے اوپر پوری باقاعدہ تجزیہ کر کے سیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا وجوہات بنی ملتان کی۔ اسد عمر صاحب، ذرا واپس جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی طرف میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ الیکشن، آپ نے کہا کہ یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے، اور عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ بڑے شدید الفاظ میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کی۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ الیکشن کمیشن قبول نہیں ہے آئندہ الیکشن کے لیے، تو آپ کو تو کافی وقت چاہیے اور ڈیٹیلز میں جا کے طے کرنا ہے کہ کون شخص الیکشن کمیشن کا چیف ہوگا، تو اس کے لیے کیا کوئی مذاکرات ابھی آگے بڑھائیں گے یا پہلے آپ کی یہ شرط ہے کہ ان کو بھی تبدیل کیا جائے؟ نہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہی تو تمام وہ جن کو میں لوازمات کہتا ہوں الیکشن کی، ان کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کچھ جس وقت آپ اس طرح کی صورتحال میں بیٹھتے ہیں تو دوسری جو فریق ہوتے ہیں ان کی بھی بات سننی پڑتی ہے، کچھ ان کو بھی کنسیشن دینا پڑتا ہے۔ تو الیکشن کس تاریخ کو کرانے ہیں، کس طریقہ کار سے کروانے ہیں، کس الیکشن کمیشن نے کرانے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ حل نکالنا چاہتے ہو، اگر واقعی میں آپ کو وہی خطرے نظر آ رہے ہو پاکستان کے اوپر منڈلاتے ہوئے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو بہت سے اور پاکستانیوں کو نظر آ رہے ہیں، جو خدشات نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ بیٹھ کے یہ تمام باتیں ڈسکس کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے اور بہت جلد فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن خدشات کے بارے میں تو اسحاق ڈار صاحب کا خیال یہ ہے کہ مالی معاملات ہمارے درست ہیں، وہ دنیا میں ہمارے لینڈرز کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم بروقت اپنی ساری پیمنٹس کریں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو آپ بھی کہا کرتے تھے کہ روس سے ہم سستے داموں تیل بھی لینا شروع کر دیں گے، تو لہٰذا وہ معاملات تو میرا خیال ہے کہ کنٹرول میں آ رہے ہیں حکومت کے۔ اللہ کرے ایسا ہو جی۔ دیکھیں، روس سے تو 6 مہینے پہلے تیل خریدنا چاہیے تھا سستے دام۔ جہاں تک ان کی جو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، باقی مارکیٹس کو کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان سٹیٹمنٹس کے بعد عالمی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں اس کے اندر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، وہ بڑی سادہ سی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے جو باہر بانڈز جو ہیں یا سکوک جو ہیں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ٹریڈ ہوتے ہیں، اور اگر ان کی قیمت گرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب لوگوں کے خیال میں خطرہ بڑھ رہا ہے، اور ان کی قیمت جو ہے وہ تاریخ کے سب سے کم لیول پر ابھی آ چکی ہے، اور جس دن ڈار صاحب نے یہ بیان دیا تھا اس کے اگلے دن مزید اس کے اندر کمی آئی تھی۔ تو عالمی مارکیٹ میں چلے بہت ٹیکنیکل سی ذرا سی چیز ہے، لیکن آسان الفاظ میں یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے بانڈز کی قیمت جتنی نیچے آئی ہوئی ہے، یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں کسی ملک کے ساتھ نہیں ہوا جس نے ڈیفالٹ نہ کیا۔ لیکن اس میں آپ کا انداز سیاست بھی تو کسی حد تک اس خطرے کو بڑھاتا ہے نا؟ سر، ہمارا تو انداز سیاست اس خطرے کو ان سے باہر نکالنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر دنیا کو یہ نظر آ جائے کہ یہاں پر سیاسی استحکام ہونے والا ہے اور ایک حکومت آئے گی، ایک الیکشن ہوگا، اس کی تاریخ متعین ہے، جو بھی جیتے گا اس کو اقتدار مل جائے گا، وہ 5 سال تک حکومت کرے گا یا کم سے کم 3-4 سال حکومت کرے گا،
تو مارکیٹس کی جو اس وقت خدشات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اس وقت تو مارکیٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت 15 دن چلے گی, 2 ماہ چلے گی, 4 ماہ چلے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو بات چیت ہونی شروع ہو گئی ہے, یا عالمی مارکیٹس کے ریپرزینٹیوز یہاں پر بھی ہوتے ہیں, تو آج کل تو یہ بھی بات ہو رہی ہے جمہوریت ہوگی نہیں ہوگی, کچھ اور نہ ہو جائے. آپ لانگ مارچ کے ذریعے کہیں اس طرح کی صورتحال کریٹ تو نہیں کر دیں گے کہ مطلب معاملات کسی کے کنٹرول میں ہی نہ رہیں اور خدا نخواستہ وہ ہو جائے کہ جمہوریت کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے؟ اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے اسد بھائی کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے مطلب جو آپ کی اپوزیشن یعنی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ آپ جتھے کے ذریعے اگر اپنے مطالبات منواتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کی حکومت کے خلاف جتھا لے کے آ جائیں گے. وہ تو 3 دفعہ لے کے آئے تھے سر. مستقبل کی دھمکی کیا دے رہے ہیں, وہ تو 3 دفعہ لے کر آئے تھے. مولانا تو یہاں پہ بہت دن بیٹھے بھی رہے تھے. ہماری حکومت نے کیا کیا تھا, عمران خان نے CDA چیئرمین کو بولا جا کے پوچھو کہ پانی وانی کی ضرورت ہے تو بتا دیں ہمیں. سر یہ تو اس سے ہم گزر چکے ہیں. دوسری بات جہاں تک آپ نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے جب کال دینی ہے تو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی موبلائزیشن ہونی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق یہاں پر ہوگی. ظاہر ہے تمام ہمارے جو اس وقت ہدایات ہیں, عمران خان کی واضح جو گائیڈ لائنز ہیں, وہ بالکل پرامن رہنا ہے, قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے. بلکہ آج کل جو حلف بھی وہ لیتے ہیں, سب لوگوں سے حلف لیا جا رہا ہے, اس حلف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اور قانون کا احترام کروں گا. لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں سڑک پر تو اس میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی خواہش نہ رکھتے ہوں. اسی لیے تو وہ اتنا پریشر, میں آپ کو کیا بتاؤں حبیب, ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں لوگ پکڑ کے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یار تم کال دے کیوں نہیں رہے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان ہر موقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے عوام کو سیکیورٹی فورسز کے سامنے کھڑا کیے بغیر ہم پرامن طریقے سے جمہوری حل نکال دیں. لاسٹلی مجھے بتائیے گا اسد بھائی, آج آپ لوگوں نے جو دوبارہ ٹائم دیا ہے, کیا آپ کو توقع ہے, آپ کا ہنچ کیا کہتا ہے, کیا دوسری طرف سے کچھ بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آئے, لیکن کل جو ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی ان کو ملی ہے کہ کس بری طریقے سے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون, میں یہ 6 ماہ پہلے بولتا تھا کہ پیپلز پارٹی والے تو مزے لے رہے ہیں, زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں نواز شریف کے ساتھ, اور یہ مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے اگر اس طریقے سے انہوں نے حکومت کرنے کی کوشش کی. اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا جو کل رزلٹ آئے ہیں اور مسلم لیگ نون کا جو حشر ہوا ہے, یہ تو کوئی کسی کی وہم و گمان سے باہر تھا. تو شاید یہ سب دیکھ کے چلیں پاکستان کا خیال نہیں کرتے ہوئے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے شاید کرتے, لیکن ابھی تک کوئی آثار ہمیں اس کے نظر آئے نہیں. بہت شکریہ اسد عمر صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی تک کوئی آپ تک کی آفر کے کوئی جواب نہیں پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان مشکل میں تھے تو اس وقت محترمہ مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ فوری طور پر اقتدار چھوڑ دیں تاکہ اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بچا لیں. اور ستم ظریفی دیکھیے وقت کی کہ آج یہی مشورہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے PMLN کو دیا جا رہا ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویلکم بیک. موجودہ سیاسی صورتحال میں راستہ کہاں سے نکلتا ہے, درمیانی راستہ کہاں سے نکلتا ہے, یہ بتانے والے بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں. آج میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج میں سنو ٹی وی کے لیے پہلا پروگرام کر رہا ہوں اور یہی راستہ دکھانے کے لیے میرے استاد مکرم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. شامی صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بہت مبارکباد. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے. آمین. مزید کامیاب کرے. آمین. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, آج عمران خان صاحب سے توقع یہ تھی کہ انہوں نے کل جو مارکا مارا ہے, آج وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ جناب فلاں تاریخ کو میں اپنا جلوس لے کے اسلام آباد پہنچ رہا ہوں اور ورنہ مجھے الیکشن کی تاریخ دی جائے. اب انہوں نے ایک براڈ بات کی ہے کہ مزید کچھ وقت دیا ہے, لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اکتوبر کے اندر ہی معاملات سیٹل ہونے ہیں, ورنہ میں اسلام آباد میں ہوں گا اپنے لوگوں کے ساتھ. شام صاحب, کیا اب وہ وقت آ نہیں گیا کہ کل انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے اس کے بعد یہ تسلیم کر لیا جائے, ان کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں اب وہ مقبول ترین لیڈر ہے,
تو لہٰذا ان کی بات مان کے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی کسی کو اس طرح تو تسلیم نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو مٹا دے اور دوسرے کو تسلیم کر لے. ٹھیک. تو نہ خان صاحب کسی کو تسلیم کر رہے ہیں اور نہ ان کے مخالف ان کو تسلیم کر رہے ہیں. خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، یہ بات درست ہے آپ کی، اور انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اگرچہ کہ ان کی وہ اپنی نشستیں تھیں جن پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، جی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے، اور اسے تسلیم نہ کرنا جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کسی بھی شخص کی بینائی کے لیے. لیکن آج دیکھیں نا، حکومت کہہ رہی ہے آپ آئیں گے تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کو کنسولیڈیٹ بھی تو کرتے ہیں نا، جی. اس کو نتیجہ بھی تو نکالتے ہیں نا اس سے. یعنی آپ کا کام ہے قوم کو انتخابات تک لے جانا، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک. تو پھر آپ کی حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے نا جس میں حالات کو آپ اس طرف دھکیلیں، اور وہ جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جب آپ جیت رہے ہیں اور طاقت کا آپ کو احساس ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا سا جھک بھی جانا چاہیے. لیکن کتنا جھکے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا مسلسل، یعنی انہوں نے اپنی حکومت کھو دی، اس کے بعد انہوں نے جلسے ولسے کیے، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے کوئی غیر دستوری راستے پہ قدم بڑھا دیا ہو. اور پھر الیکشن سے بڑا جمہوری راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے 17 جولائی کو بھی جیتے، آج بھی جیتے، اور اب بھی اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو اس کا مطلب تو کچھ اور نکلے گا. دیکھیں الیکشن جو ہے نا، جی، اب کیونکہ خان صاحب کو اس وقت ایک ایج حاصل ہوا ہے اور اس وقت حکومتی جماعتوں کو ذوف پہنچا ہے، تو جن کو ذوف پہنچا ہو وہ تو آسانی سے گراؤنڈ نہیں دیتے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اب شامی صاحب اس پورے معاملے میں پھر ہم کیا سمجھے کہ ملک چلانے میں یا ملک کو آگے بڑھانے میں ان دونوں پارٹیز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ حالانکہ حکومت پہ تو بدرجہ اولا پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو انتخابات چاہیے تھے، جب خان صاحب کے خلاف جی نو کانفیڈنس موو ہوئی تو ان کے پاس یہ موقع تھا کہ اس سے پہلے انتخابات نئے کا اعلان کر دیتے. انہوں نے یہ موقع نہیں ضائع کر دیا نا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب جب حکومت سنبھالی اس اتحاد نے تو اس کے پاس موقع تھا کہ فوری طور پر انتخابات کرا دیتے، انہوں نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا. اب جو حالات ہیں، اب اس میں آنے والے 8 مہینوں میں 10 مہینوں میں آپ کوئی بہتری لا سکیں گے؟ حکومتی اتحاد تو اس مفروضے پہ کام کر رہا ہے کہ وہ حالات کو بہتر کر سکے گا، اور جب بہتر کر لے گا پھر لوگوں کے پاس جائے گا. اتنے بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ میں کیا یہ حکومت کام کر سکے گی؟ مطلب یہ کوئی بڑا معاہدہ نہیں کر پائے گی، الٹیمیٹلی وہ ساری ڈکٹیشن ماننے پہ مجبور ہوگی جو عمران خان صاحب باہر سے کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم روس سے بھی تیل خریدیں گے. مطلب وہ اپنی تمام پوزیشنز ان کو چھوڑنا پڑ رہی ہیں جو انہوں نے کسی وقت میں لے رکھی تھی. دیکھیں حبیب صاحب، بات یہ ہے کہ بعض جو ہماری کمزوریاں ہیں نا وہ حکومتی نہیں ہیں، وہ ریاستی ہیں. ہم نے گزشتہ 40 سال میں جس طرح معاملات چلائے ہیں انہوں نے ہمیں ایک مشکل صورتحال میں ڈال دی ہے. ہمارے اوپر قرضوں کا شدید بوجھ ہے، ہمیں پرانے قرضے لوٹانے کے لیے نئے لینے پڑتے ہیں. ہمارا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے، ڈالروں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو ہم کما نہیں سک رہے. تو یا تو ہم کمائیں اور یا خرچ کم کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی تیسرا راستہ تو نہیں. اب اس کے لیے ایک اجتماعی ول کی ضرورت ہے. وہاں سیاسی جماعتوں میں ایک تھوڑا اشتراک چاہیے. آخر اس ملک کے رہنے والے ہیں نا، کوئی براڈر جو ہے پرنسپلز پہ تو کوئی ایگریمنٹ ہو جائے نا معیشت کو بہتر کرنے میں. تو اگر نہیں ہوگا تو پھر دنگا مشتی جاری رہے گی. شامی صاحب، کیا ہم ایک ایسی صورت میں کہ ایک لیڈر نے وہ الیکشن ضمنی جیتا ہے جس میں طے شدہ بات تھی کہ یہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا،
بلکہ پریکٹیکلی عمران خان کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ نئے الیکشن کے تقاضے کی، آپ یوں کہیے کہ اس کی سپورٹ میں ووٹ پڑے. ایک ایسا شخص جسے یہ سپورٹ مل جائے تو سارا جھکنا اسی کے سائیڈ پہ ہوگا، یعنی اسی جھکنے کا مشورہ دیا جائے، یا حکومت کے ذمہ بھی کچھ کام ہے کہ وہ بھی کچھ نرم روی اختیار کریں؟ ایک حکومت کا بھی ایک بیانیہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نشستیں جیت لی ہیں، بلکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 نشستیں ان سے چھینی ہیں. یعنی پیپلز پارٹی تو بڑی کامیابی سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2 نشستیں حاصل کر لی، اور اب یہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی پارٹی پوزیشن امپروو ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں، 2 نشستوں کا اضافہ ہو گیا. قومی اسمبلی دیکھیں نا، دستور حکومت بنتی ہے قومی اسمبلی کے ذریعے، جاتی ہے قومی اسمبلی کے ذریعے. قومی اسمبلی کو خان صاحب چھوڑ چکے ہیں. اگر وہاں موجود ہوتے آج ان کا دباؤ کئی گنا زیادہ ہوتا اور وہ شاید اپنا مقصد جلد حاصل کر لیتے. اب وہ قومی اسمبلی سے باہر ہے اور حکومت بلا شرکت خیر دندنا رہی ہے، وہاں سے کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. اب اگر آپ باہر سے ایک اسٹریٹ پاور کے ذریعے دھکا دینا چاہیں تو وہ کافی مشکل ہوگا. تو شامی صاحب، اگر پیپلز پارٹی کو یہ فتح ملی ہے عمران خان صاحب کے مقابلے میں، اور پاکستان مسلم لیگ نون سوائے ایک صوبائی اسمبلی کی نشست کے کچھ بھی نہیں جیت پائی، اور اس نے تو انفیکٹ الیکشن کیمپین میں بھی اس کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، تو پھر ایسی صورت میں کیا یہ سمجھا جائے کہ پی ایم ایل این اب ہار مان جائے گی اور پھر پیپلز پارٹی کو کہے گی جناب اب یہ کانٹوں کا تاج آپ پہنے؟ نہیں، ہار تو کون مانتا ہے، ہار ماننے والے نہیں ہیں وہ. اب وہ اصل میں جو کنفیوژن ہے، ایک یک دلی نہیں ہے مسلم لیگ نون میں. آپ دیکھیں نا کہ جب یہاں الیکشن ہو رہے تھے مریم لندن چلی گئیں، جی، شہباز شریف وزارت عظمیٰ کر رہے تھے، ان کے صاحبزادے کہیں نظر نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس کمپین میں کوئی بڑے پیمانے پہ حصہ نہیں لینا، تاکہ یہ بعد میں یعنی ہم سمجھے کہ ہم نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا تھا اور سیٹیں ان کی ہیں ان کو دے دیجیے. آپ اس سے ڈس ایگری کر لیں اس تجزیے سے، لیکن میرا خیال یہ تجزیہ تھا. اس لیے مسلم لیگ نون آپ کو اس طرح سے سرگرم نظر نہیں آئی. جی، سرگرم تو میرا خیال یعنی حکومت بھی نہیں تھی اس طرح، یعنی پیپلز پارٹی جو تھی. تو اب لیکن اس کی جو ان کی جیت ہے، جو ان کو ووٹ پڑے ہیں، اس کا ایک میسج تو آ گیا نا. نفسیاتی طور پر خان صاحب جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ان کے قد میں. آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف بھی بے شک واپس آ جائیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب بھی میرے ساتھ بات کر رہے تھے تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب بے شک آ جائیں نواز شریف، اور آ کے بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں پی ایم ایل این کو مشورہ دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو نہ لائیں، ان کا بھرم قائم رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے مقابلے پہ آ کے ہار جائے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شامی صاحب نواز شریف صاحب کے لیے ایک گنجائش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی ایک بارگین چپ کے طور پہ عمران خان اس کو لے کے آئیں؟ اگر تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ جائیں، اسد عمر صاحب بھی سمجھتے ہیں، تو پھر آنے دیں ان کو. وہ تو کہہ رہے ہیں آ جائیں، اب تو نواز شریف صاحب کے کورٹ میں گیند چلی گئی. نہیں، گیند تو اب اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ تا حیات نااہل ہیں، انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے. آج تو انہوں نے کہا کہ بے شک ان کی نااہلی بھی ختم کر دیں. نہیں، گزارش یہ ہے نا کہ تو پھر یہی تو بات چیت کے ذریعے چیزیں طے کرنے کی ہیں. جی، نااہلی ختم ہو جائے. جب عمران خان صاحب نے 2018 کا الیکشن لڑا، اس سے پہلے نواز شریف نااہل ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور عمران خان صاحب میدان میں تھے، اس کا ان کو فائدہ ہوا. آج وہی پوزیشن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پر تول رہے ہیں، خان صاحب کے اوپر کئی تلواریں لٹک رہی ہیں. تو اس لیے بہتر بات یہ ہے اگر اتنی فراخ دلی سے بات کرنی ہے تو بیٹھ جائیں، طے کر لیں، لیجسلیٹ کر لیں، اس کو سپورٹ کریں، سپریم کورٹ میں کٹے چلے جائیں، کہیں جی آپ نااہلی جو ہے اس کو 5 سال کر دیں. لیکن شامی صاحب ریسیپروکیٹ نہیں ہو رہی ان کی آفر. وہ کئی دفعہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لیتے ہیں، مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے، ان کا لہجہ بھی نرم ہوا، لیکن حکومت کی طرف اس سلسلہ جنبانی کچھ ہو نہیں رہا آگے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے یکسوئی کے ساتھ. فریقین جو ہے نا وہ یعنی کسی
ہموار طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہے. دیکھیں ہم تو عمران خان صاحب سے بھی گفتگو کی اور ان سے کہا کہ بھی بات چیت ہونی چاہیے, اس سے اتفاق کر لیا انہوں نے. پھر پریزیڈنٹ صاحب عارف علوی صاحب, ان سے بھی بات ہوئی, پھر انہوں نے آگے سلسلہ بڑھایا بھی. دیکھیے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک ایسی حیثیت ہے کہ وہ اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے نا. اب وہ اگر یہ براہ راست فریقین بیٹھ جائیں تو اس میں کیا حرج ہے. وہ دیکھیے باجوہ صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے تو شہباز شریف سے کیوں نہیں ہو سکتی, یہ بھی تو دیکھیں نا. جی لیکن شہباز شریف صاحب بھی تو کچھ ایک قدم آگے بڑھیں. نہیں دیکھیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو درمیان کا معاملہ کرنے والے ہیں وہ راستے نکالتے ہیں, تھوڑا سا اشارہ ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے, پھر بات بنتی ہے. شامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب اس مذاکرات کے عمل میں رکاوٹ ہیں, وہ کچھ اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ان کی شرط کیا ہے, ان کی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر نااہلی کی تلوار ہے, لٹکی ہوئی نہیں چل چکی ہے نا. جی اب یہ ان کو حصہ لینے کی اجازت ہو انتخاب میں, وہ ادھر سپریم کورٹ فیصلہ کر دے یا قومی اسمبلی لیجسلیٹ کر دے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی, دوسرے کہتے ہیں نہیں ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی. کوئی قانون تو ایسا نہیں ہے نا جو تاحیات نااہلی کرے. یہ تو سپریم کورٹ کا اپنا ایک اجتہادی فیصلہ ہے, اس نے انٹرپریٹ کیا ہے اس نااہلی کی میعاد کو, جی, اور اس کو وہ ریویو کر سکتی. وہ تو سادہ قانون سازی کے ذریعے بھی حل ہونے کا امکان ہے. ایک رائے ہے جی, لیکن اگر دونوں جماعتیں اس بات پر ایگری کر جائیں کہ بھئی یہ سارے معاملات جو ہیں آپ چھوڑیے, آئیے میدان میں, تو بات ختم ہو جائے. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لیکن شامی صاحب یہ بتائیے کہ ایسے ماحول میں جب اتنا کچھ عمران خان سے لے لیا جائے, یعنی ان کی حکومت بھی لے لی گئی, اس کے بعد اب انہوں نے جتنی فتوحات حاصل کی اس کا افزانہ بھی انہی سے وصول کیا جائے کہ وہ نواز شریف کو اہل بھی کروائیں. چلے اہلیت کو قبول کرنا ایک الگ بات ہے کہ نا اہلی کو اہلیت میں بدلوانے کے لیے بھی کام کریں, اپنی طرز سیاست بھی بدلیں کہ اس طرح کے حکومت کام کر سکے. تو پھر حکومت کیا آفر کر رہی ہے؟ نہیں حکومت تو پھر آفر کرے گی نا تازہ جلد انتخابات. یہ تو یہ ہوگا نا. جی دیکھیے بنیادی بات یہ ہے حبیب صاحب, آپ کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں. عمران خان صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو ہوئی وہ تو اسمبلی کے اندر ہوئی. آپ اس کے پس منظر میں جو کچھ بیان کر دیں اور جو بھی تاریخ کے اس کو گوشوں کو کھنگال لیں, بنیادی حقیقت تو یہ تھی نا ان کی کولیشن ٹوٹی. جی قومی اسمبلی میں ان کو میجورٹی حاصل نہیں رہی, ان کی حکومت ختم ہو گئی. اب دوسری کولیشن بن گئی اور اس کی حکومت قائم ہو گئی. تو یہ تو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے طریقے سے وہ تو یہی بتاتا ہے. ظاہری شکل تو یہی ہے, اسباب کے تعین پہ اختلاف. ہاں وہ تو پھر ہوتا رہے گا نا. جی وہ تو اپنے یعنی وہ ہے اپنی فقہ کا معاملہ ہے. جی آپ فقہ جعفریہ کے مطابق انٹرپریٹ کر دیں, میں فقہ حنفیہ کے مطابق کر دوں. ٹھیک ہے. یعنی بات تو وہ تو فقہی نقطوں کی ہے. جی حقیقت یہ ہے, جب حقیقت اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقت ہیں. پاکستانی سیاست جو ہے اس کا المیہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں, جو اختلاف میں ہوتے, وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. جی جب تسلیم کرتے ہیں تو دیر ہو چکی ہوتی ہے. شامی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد پہ حاضر ہوں. ویلکم بیک. دنیا بھر کے ماہرین سیاسیات کے درمیان یہ بحث پچھلے کئی سال سے جاری ہے کہ عملی سیاست اور دستور کا باہمی تعلق کتنا مضبوط اور کتنا حقیقی. کچھ کا خیال ہے کہ سیاست دستور کے تابع نہیں بلکہ دستور سیاست کے تابع ہے, یعنی سیاست میں آنے والی تبدیلیاں آئین میں ترمیم کا راستہ ہموار کرتی ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جو دستور کو ایک خالص قانونی دستاویز مان کر اس میں لکھے ہر لفظ کی تقدیس و حرمت کے قائل. ان کے نزدیک سیاسی حالات کچھ بھی ہوں, آئین کی لفظی خلاف ورزی بھی گوارا نہیں کی جا سکتی. پاکستان میں اس طرح کی بحثوں پر کتابی ہونے کی پھپتی کس کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اس لیے میں بھی اس کتابی بحث میں نہیں پڑھتا. لیکن اپنی سیاسی صورتحال کو دیکھ لیجئے جو دراصل اسی ایک سوال کے گرد گھومے. ایک طرف حکومتی اتحاد ہے جو درجن بھر پارٹیوں پر مشتمل ہے. اس اتحاد کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 95 کے تحت عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی اور پھر آرٹیکل 91 کے تحت شہباز شریف صاحب کا بطور وزیر اعظم انتخاب عمل میں آیا.
تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے سے منظوری تک کے مرحلے میں دستور کا آرٹیکل 69 بھی آ گیا جو عدالتوں کو صاف صاف اسمبلی کی کارروائی کو زیر سماعت لانے سے روکتا ہے۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے دوران یہ آرٹیکل بھی ایک نئی تشریح پا گیا اور پھر پنجاب اسمبلی کی کارروائی بھی اسی تشریح کے تحت عدلیہ کے احاطے میں آ گئی۔ گویا ایک بڑے سیاسی واقعے نے کئی ایسے واقعات کو جنم دیا جو آخر کار دستور کو نئے معنی دے گئے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عدم اعتماد سے سیاست میں پڑ جانے والی الجھن دور نہیں۔ اس الجھن سے پیدا ہونے والا ابہام اب اتنی گہری دھند میں بدل چکا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے۔ اس دھند میں ہونے والا پہلا حادثہ معیشت۔ پاکستانی روپیہ کسی کروٹ چین نہیں لے پا رہا۔ تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے سے آج تک روپے کی قدر میں تقریباً 24% زوال آیا۔ دستور روپے کے زوال اور معیشت کے پائمال ہونے پر خاموش ہے۔ ظاہر ہے اس معاشی صورتحال کی ذمہ داری سیاست پر ہے اور یہی سوال اٹھتا ہے کہ حکومتی تشریحات کے مطابق سب کچھ دستوری طور پر چل رہا ہے تو پھر معیشت کیوں تباہ ہو؟ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ دستور اور سیاست کا ساتھ ساتھ چلنا ہی ملکی امن و سکون کے لیے ضروری ہے۔ سیاست میں اس وقت دستوری تشریحات اور سیاسی مطالبات میں ہم آہنگی ملک کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر حکومت کہتی ہے کہ دستور کے آرٹیکل 52 کے مطابق قومی اسمبلی کی مدت آئندہ سال اگست تک ہے تو تحریک انصاف کا جلد انتخابات کا مطالبہ بھی غیر دستوری نہیں۔ پارلیمانی نظام میں قبل از وقت انتخابات کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ یوں بھی ان دونوں سیاسی مطالبات میں فرق صرف 292 دن کا ہے۔ دستور کے آرٹیکل 58 کے تحت اسمبلی توڑی بھی جا سکتی ہے اور آرٹیکل 48 کے تحت 90 دن میں الیکشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں مطالبات میں اصل فرق صرف 200 دن کا رہ جاتا ہے۔ یہ فرق دستور از خود دور نہیں کر سکتا لیکن سیاستدان کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں اکٹھے بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کی سننا ہوگی اور اپنی سنانا ہوگی۔ یہی ایک راستہ ہے جو دستور اور سیاست میں یکرنگی پیدا کر سکتا ہے، ورنہ سیاست کا یہ اختلاف معیشت کو تو ڈبو رہا ہے، آخر کار خود دستور کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔